बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। चीफ जस्टिस की अदालत से मुल्क भर में 1 तारीख को इंतखाबात कराने पर आज भी इत्तफाक नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ने आईनी शिकों को तर्क करके जब पंचायत लगाने की कोशिश की तो हुकूमत ने इसे बेंच की कमजोरी समझा। याद रखिएगा, अदालत के बाहर अदालत लगी। फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ललकारा, हर्जा सराई की, और फिर यही हाल बिलावल जरदारी का भी था। अदालत ने सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए 4 घंटे दिए, लेकिन हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया और फिर चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच आइन के तकाजे फराहमोश करने लगे और समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। एक सवाल आपके ज़हनों में फौरी आया होगा कि 27 अप्रैल तक तो इसी अदालत का एक फैसला मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब दिए जाएं। अब होगा क्या कि एक मजीद रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की जाएगी और कहा ही जाएगा कि वफाक ने आज भी पैसे रिलीज नहीं किए। यानी जो बात मैं पिछले 48 घंटों से आपके सामने रख रहा हूं कि एक खेल खेला गया और इस खेल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। और जब तक तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, रेट कायम नहीं की जाएगी, इन फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। आपने तहरीरी फैसला आया, पूरे मुल्क में खुशियां और एक ऐसा पोस्ट किया गया कि जनाब देखें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान डट गई। अगर डट गई है ना तो फिर इस फैसले पर अमल दरामद करवा के दिखाओ, यही आइन और कानून की फतह होगी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि वक्फे के दौरान बहुत सारी पुरस्कार सरगर्मियां हुई हैं। फजलुर रहमान ने हुकूमत से नाराजगी का ड्रामा रचाकर चीफ जस्टिस को खूब धमकियां दी। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हम अदालती हथौड़ा किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे। चंद रोज पहले मुज़ाकरात का ढोंग रचाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही वतीरा अपनाया और चीफ जस्टिस को वार्न करने लगे और कहते हैं कि हम बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात तस्लीम नहीं करते। आपने इससे पहले सुना होगा बिलावल जरदारी के वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी का क्या स्टेटमेंट आया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात के का जो हुक्म और जो हिदायत आई है और जो बात कही गई इसका खैर मकदम करते हैं, और पूरी की पूरी जमातों ने भी यही राग लापा। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बात को भी नज़रअंदाज किया, और लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि अदालत की जो कार्रवाई हुई उन्हें ये एहसास ज़रूर हुआ कि कुरैशी साहब ने चीफ जस्टिस को ये इशारा दिया था कि जनाब आप फैसला दे चुके, आइन की बात मानी जाए। क्योंकि एक माहौल ऐसा था जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात को नज़रअंदाज किया जब उन्होंने गुफ्तगू की कि अब तो फैसला आ गया और अब हमें आईन पाकिस्तान के मुताबिक आगे बढ़ना है। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान के कहने पर इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने की कोई तारीख देने को तैयार नहीं था, लेकिन जब हैंडलर्स ने सबको बड़ी खूबसूरती के साथ हैंडल किया तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स भागे भागे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को हैंडलर्स का ये प्लान शायद समझ नहीं आया। पीडीएम आज एक रोज इंतखाबात करवाने को अपनी सियासी मौत समझ रही है। कुछ रोज पहले इनका मौक़िफ़ बिल्कुल उलट था और ये समझते थे कि अगर इंतखाबात पंजाब में करवा लिए गए, केपी में करवा लिए गए तो शायद हालात जो हुकूमतें वहाँ पर कायम होंगी उनके कंट्रोल में होंगे। लिहाजा निगरान हुकूमतों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, सूबाई असम्बली का एक इन्फ्लुएंस होगा, तो शायद ये दीगर जमातों के साथ नाइंसाफ़ी हो। लेकिन व्यूअर्स, अब हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और एक दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से भी फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद पीछे हटती हुई हमें नज़र आ रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि फजलुर रहमान साहब ने तो अगर मैं ये कहूँ उनके बारे में कि उन्हें अपनी सियासी मौत का फरिश्ता 2 रोज़ पहले नज़र आ गया था, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जब आप आवाम के सामने जाते हैं ना तो आप अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं। इनकी कारकर्दगी क्या है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया। इनकी कारकर्दगी क्या है कि यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इनकी कारकर्दगी क्या है कि हालात कंट्रोल नहीं हो सके। कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने के गिर्द घूमती है। आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में वैसे कैपिटल मौजूद नहीं है और सियासी जो कैपिटल है इनके पास है नहीं। फजलुर रहमान साहब ने बिलावल जरदारी को ये बातें समझाई कि बरखुरदार
اگر تم ان حالات میں انتخابات کی طرف بڑھو گے تو تمہارے لیے شاید جیتنا ناممکن ہوگا، اور ہمارے پاس کون سی ایسی کارکردگی موجود ہے؟ کیونکہ فضل الرحمان کی اگر آپ آج کی گفتگو سنیں تو جہاں پر عدلیہ پر حملے کیے گئے، ابتدا اس پریس کانفرنس کی ملکی حالات سے کیا گیا کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے، ریاست بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، IMF کے چنگل میں ہم بری طرح پھنس چکے، فیصلے ہمارے نہیں ہیں، حکومت ہماری ہے لیکن فیصلے IMF کے ہیں، اور ہم IMF کے چنگل سے جلدی نہیں نکلیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ سراج الحق صاحب نے بھی چیف جسٹس کو طنزیہ احساس دلایا ہے کہ جناب اگر 90 روز والے انتخابات 105 روز تک پہنچ چکے ہیں تو 205 روز میں بھی کرا لیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی قانون ہے توڑ دو، آئین ہے توڑ دو، یعنی آئین ان کے گھر کی لونڈی ہے، جب چاہو جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پوری جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو کر آئین توڑنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ آج کی سماعت انتہائی اہم اس تناظر میں تھی کہ معلوم ہو سکے کہ چیمبر کی ملاقات کا کیا اثر پڑا اور تمام جماعتیں اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے 3 رکنی بینچ کے ساتھ جب منصف کی کرسی سنبھالی تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں موجود مختلف جماعتوں کے سیاستدانوں کی طرف ایک نظر ڈالی، انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے، اور درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاہ خاور نے چیف جسٹس سے عرض کی کہ جناب بیشتر سیاسی جماعتوں کی قیادت عدالت میں موجود ہے، مناسب ہوگا کہ عدالت تمام قائدین کو ایک بار سن لے۔ چیف جسٹس نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ میں سیاسی جماعتوں کا تشریف لانے پر مشکور ہوں، صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز کی بات ہے، قوم میں اضطراب ہے، مسئلہ حل ہو تو سکون آ جائے گا۔ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پوچھے کہ جناب آپ نے تو فیصلوں کی ایک فیکٹری لگا لی، فیصلے پہ فیصلہ آپ ہر روز دے دیتے ہیں، تو عمل درآمد کہاں پر ہے؟ ریٹ آپ کی کیسے قائم ہوگی؟ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو کس آئین کی شک کے تحت بٹھا کر میڈیشن کروا رہے ہیں؟ میڈیشن عدالت جانے سے پہلے ہوتی ہے، عدالت جانے کے بعد میڈیشن دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتی۔ برطانیہ میں اکثر عدالت جو ہے جب کسی پر کوئی کیس کر دیا جائے تو عدالت یہ ضرور پوچھتی ہے کہ کیا اپنے دونوں پارٹیز کے درمیان جو بات ہے، یعنی جو دونوں وکلا ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی میڈیشن، آربیٹریشن کچھ ایسا کیا، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے کوشش کی لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، لہٰذا ہم عدالت کے سامنے پیش ہو گئے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور نے استدعا کی کہ ملک بھر میں انتخابات ایک روز کرانے کا حکم دیا جائے، اس سے بہت سے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس درخواست گزار کی استدعا سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے بولے کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استدعا ہے کہ الیکشن ایک روز ہوں، درخواست گزار بھی یہی چاہ رہا ہے کہ الیکشن ایک روز ہو، اٹارنی جنرل نے بھی یہی نقطہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا، فاروق ایچ نائک بھی یہی چاہتے تھے لیکن بائیکاٹ ہو گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بولتے چلے گئے۔ اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی کے قائد بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں کیونکہ تمام ججز جو ہیں وہ اخبارات پڑھ کر آئے جس کا حوالہ عدالت میں دیا گیا۔ نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا، بلاول زرداری نے بھی اچھی بات کی۔ توقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی لچک پیدا کریں گے۔ اسی دوران طارق بشیر چیمہ جو چودھری شجاعت کی نمائندگی کے لیے وہاں پر موجود تھے بولے جناب چودھری شجاعت صاحب بھی ایک روز انتخابات کے حامی ہیں۔ جب چیف جسٹس نے دیکھا کہ حکومت اور اس کے حامی تمام سیاستدان تو ایسے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہیں تو ان کی نظر سب سے بڑے سٹیک ہولڈر شاہ محمود قریشی یعنی پاکستان تحریک انصاف پر پڑی، اور جب چیف جسٹس بولے کہ جناب شاہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے، باقی ہر طرف سے مثبت اشارے آ رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب بولے کہ شکریہ چیف صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا، ہماری پارٹی کا نقطہ نظر موجود ہے، ایک سیاسی نقطہ نظر ہے اور دوسرا قانونی۔ آئین میں 90 روز میں انتخابات کرانا واضح لکھا ہے، میں کسی کی خواہش کا تابع نہیں ہوں، آئین کا تابع ہوں۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ بھی دیا، حکومت کی طرف سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں پیدا کی گئی، عدالت نے بردباری اور تحمل کا مظاہرہ اور آئین کا تحفظ کیا۔ ہم بھی تلخی کی بجائے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آئینی اور جمہوری راستہ انتخابات ہی ہے۔ لیگی قیادت نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد حکومت فیصلے سے مکر گئی۔ ہم آپ کے حکم پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یہ مذاکرات آئین سے بالاتر نہیں ہونے چاہیے۔
اب سوال ویور سب سے بڑا یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کی بات اگر انتخابات 14 مئی کو ہونے ہیں جس کے لیے گرانٹ جاری نہیں کی گئی، فنڈز جو مختص کیے گئے انہیں ریلیز نہیں کیا گیا، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ انتخابات تو جناب 14 مئی کو ہی ہوں گے اور یہ تاریخ بدلنے کا صرف اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے؟ کون سا ایسا کلیہ ہے، لاجک ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کھیل مذاکرات کا کس کے کہنے پر کھیلا گیا؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسی دوران پی ڈی ایم کے وکیل فاروق چنائک صاحب اپنی باری پر بولے کہ 90 روز میں انتخابات کا وقت گزر چکا، عدالت دوبارہ 90 روز سے تاریخ آگے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب تو آگے نکل گئی، لہٰذا اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں پہلے ہی ایک ساتھ انتخابات پر کام شروع کر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی ہے اور عید کے بعد حکومتی اتحاد کے اندر سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ مکمل کریں گے اور پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کریں گے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت جو ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ سیاسی معاملے میں کسی ادارے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی کہا گیا۔ چیف جسٹس نے فاروق چنائک صاحب کی باتوں کو سنا اور انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں تو برکت ہوگی۔ فاروق چنائک بولے کہ الیکشن جتنی جلدی ہو 1 روز ہونے چاہیے۔ اسی دوران مذاکرات کے میڈیٹر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی جو ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام حیران ہیں، مسائل کا حل صرف الیکشن ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان سے کہا کہ نہیں چاہتا کہ ملک میں 10 سال مارشل لا لگے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں بھی نہیں چاہتا کیونکہ میری عمر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب جناب الیکشن 90 سے 105 روز آگے نکل چکے ہیں، اگر 105 دن ہو سکتے ہیں تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کو سراج الحق صاحب کی بات ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دل پر لگی، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن بچاتے ہوئے کہا کہ سراج الحق صاحب سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے اور نہیں بدلے گا، کیونکہ بعض لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی اور اس فیصلے کو بدل دے گی۔ چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست نہیں آئی۔ اسی دوران جسٹس منیب نے بھی سراج الحق کو عدلیہ کی اتھارٹی منوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدان پولنگ کی تاریخ 1 روز سے بھی آگے نہیں لے جا سکتے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں تو شاید آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورٹ میں موجود سیاستدانوں پر جسٹس منیب کی یہ بات جو تھی وہ بجلی کی طرح گری اور سارے کے سارے جو ہیں وہ سکتے میں چلے گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر پولنگ کی تاریخ 1 روز بھی آگے نہیں جا سکتی تو پھر بھائی صاحب یہ ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے، سب لوگوں کو بٹھا کر مذاکرات کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ سیاستدانوں کا یہ سسپینس خود ہی جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے توڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ پولنگ کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار صرف عدلیہ کے پاس ہے۔ یعنی آپ حوصلہ رکھیں، وہ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، یہی عدالت جو ہے وہ تاریخ کو بدلے گی۔ یعنی 27 تاریخ تھی پیسے دینے کی، 27 تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی گئی اور اس فیصلے کا کیا ہوگا یہ بنیادی سوال ہے اور پاکستان کی قوم یہ سوال جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ سے پوچھ رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ اپنے مدعے پر واپس آتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں نے ایک ساتھ انتخابات کی بات کی، سیاستدان آپس میں بات چیت کر لیں تو آج آپ کے پاس موقع ہے، ہم عید کے بعد انتظار کیوں کریں؟ اور پھر ویورز آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان انتخابات کی ایک ہی تاریخ خود ہی تجاویز جو ہے وہ پیش کرنے لگے، گویا سیاستدانوں کے منہ میں یہ تاریخ جو تھی وہ ڈالی جا رہی تھی اور یہ کوشش کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے۔ چیف صاحب بولے کہ جولائی میں ملک بھر میں انتخابات ہو سکتے ہیں، پھر بولے کہ گندم کی کٹائی بھی دیکھ لیں، مزید بولے کہ عید الاضحیٰ بھی دیکھ لیں۔ اسی دوران چیف جسٹس نے یہ کہتے ہوئے سماعت میں 4 بجے تک وقفہ کر دیا کہ سیاستدان آج ہی بات چیت مکمل کر لیں اور عدالت کو آگاہ کر لیں، جو بھی مذاکرات ہوں گے ہم 4 بجے دوبارہ جو ہے تمام فری کین کو سنیں گے۔ پھر وقفہ ہو گیا، لیکن ویورز اصل جو واردات تھی وہ وقفے میں ڈالی گئی۔ وقفے کے دوران چیف جسٹس کو اس وقت اپنی غلطی کا شاید احساس ہو گیا ہوگا جب تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سربراہ پی ڈی ایم فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ لائیو دکھائی جا رہی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کے اداروں پر
جس طرح ماضی میں حملہ کرتے رہے اسی طرح انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی باقاعدہ لائیو جو ہے وہ حملہ کیا، اور میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا کہ ان کے خطاب کو باقاعدہ بیپس لگا کر دکھایا جا رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس ہوتا کون ہے؟ پنچایت لگانے والا۔ کیا یہ کام عدالت کا ہے؟ اب چیف جسٹس کی وہ 90 دن والی آئینی شک کہاں گئی؟ ہم عدالتی ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتے۔ فضل الرحمان صاحب نے چیف جسٹس سے یہ بھی کہا انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہ جب ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندر ایک روز میں انتخابات ہونے چاہیے تو اس وقت آپ آئین پاکستان کی بات کرتے تھے، اب عمران خان کی خواہش پر انتخابات ایک روز پر آپ کیوں تیار ہو گئے کرانے کے لیے؟ اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فضل الرحمان سے ایک سوال پوچھا گیا اور اس کے جواب سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ مکمل فکسڈ میچ تھا۔ ہر فریق یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک رپورٹ تیار ہوگی مذاکرات کی، اور مذاکرات کی رپورٹ پیش کر دی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، مگر فضل الرحمان صاحب مسکرا کر صحافیوں کو یہ خبر دے رہے تھے بار بار کہ بے فکر رہیں، مذاکرات کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی، اور پھر آپ کے سامنے کہ حالات مذاکرات کے کس طرف گئے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حکومت کا اجلاس ہوا اور پھر کچھ خفیہ رابطے ہوئے ہیں۔ اتحادیوں کے اجلاس سے جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق وزیراعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ہم چیف جسٹس کو 14 مئی سے ہٹا کر جولائی کے آس پاس یعنی کوئی تاریخ تک جو ہے وہ یقیناً لے آئیں گے، اور جو وائبز آ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ بھی ویورز آپ کے سامنے ہیں۔ وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ سراج الحق نے بھی 105 اور پھر 205 کی بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دی اور ان کا مائنڈ میکنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق اسی دوران وزیراعظم نے اٹارنی جنرل اور فاروق نائک کو مشورہ دیا کہ یہ کیس عید کے بعد سنا جانا طے شدہ ہے، چیف آپ کے انتظار میں ہے، آپ جائیں اور وقت مانگیں۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ وزیراعظم کو اسٹیبلشمنٹ نے پورے کا پورا پلان جو ہے وہ بریف کر دیا تھا، اور پھر بعد میں یہی ہوا۔ چیف کے چیمبر میں جیسے ہی 4:30 بجنے کے بعد اٹارنی جنرل اور فاروق نائک چیف کے چیمبر میں گئے تو چیف نے سماعت 27 اپریل تک ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ چیف جسٹس نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے رائے جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اور پھر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی جاتی ہے۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے اور انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا۔ آج پورا دن چیف جسٹس نے آئین کا سہارا لینا چھوڑا تو انہیں بار بار رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ آئین سے باہر جاتے ہیں، قانون کی بات نہیں کرتے اور پنچایت میں بیٹھ جاتے ہیں نا، جس طرح فضل الرحمان نے بھی کہا، بالکل درست کہا، یہ پنچایت نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ اب تک تو شروع ہو جانی چاہیے تھی اور لوگوں کو اس پہ سزا بھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم کی تعریفیں بھی چیف صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے اور اپنی بے عزتی بھی کرواتے رہے، کیونکہ باہر یہی کچھ ہوا ہے۔ اور بلاول زرداری بھی چیف جسٹس آف پاکستان پر خوب گرجے برسے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتی پنچایت نہیں مانتے، ہم بندوق کی نوک پر مذاکرات نہیں مانتے، ہم 1 یونٹ کی طرف ہر فیصلے جس طرح ایک سازش کے تحت لے جایا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے، ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں اور پارلیمنٹ کی برتری کو ہی مانا جائے گا۔ آپ نے مذاکرات کی بات کی، آپ کے والد محترم کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ اس رات کی ملاقات کا نتیجہ ہے جو فضل الرحمان اور دیگر لوگوں کی ہوئی۔ ویورز اب کچھ ہمارے سوالات ہیں۔ کیا چیف جسٹس کو احساس ہو گیا کہ جب تک وہ آئین کی کتاب کو تھامے ہوئے تھے پوری قوم انہیں جرأت مند قرار دے رہی تھی، یعنی کہا ہی جا رہا تھا کہ چیف صاحب ڈٹ گئے اور ایک بڑا فیصلہ آ گیا، تلوار لٹک رہی ہے۔ آج جب آئین کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پر جانے کی کوشش کی تو رسوائی اٹھانا پڑی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کے کہنے پر ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو رسوائی آپ کا مقدر ہے۔ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو عدالت میں جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ عزت کی بات ہے، باہر آپ کی شان میں جو ہے وہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، تو آپ نے خود اپنے آپ کو اس پنچایتی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا، چونکہ یہ پنچایت نہیں ہے، یہ عدالت ہے جہاں سے فیصلہ آ چکا، اب اپنی آپ کو ریٹ قائم کرنی ہے۔ ویورز کچھ اور بھی سوالات انتہائی اہم ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ کیا چیف جسٹس اب اگر مذاکرات کی گنجائش کے بعد اپنے پرانے فیصلے پر واپس آتے ہیں تو کیا اس میں وزن ہوگا؟ کیا چیف جسٹس ایکسپوز ہو رہے ہیں چونکہ انہوں نے اداروں کی درخواست سننے کی بجائے ایک نامعلوم شہری کی درخواست پر ہنگامی سماعت کر کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کمزور کر لی؟ کیا یہ بات بھی درست نہیں کہ اس کیس میں حکومت اور عدلیہ
दोनों एक्सपोज हो गए और तहरीक इंसाफ ने आइन की बात करके अपनी पोजीशन को जो है मुस्तहकम कर लिया। याद रखिएगा, ये एक इम्तिहान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जितनी आप गुफ्तगू करेंगे, जितना आप सियासी जमातों को मौका देंगे, उतनी आपकी तजलील होगी। याद रखें, आपने मौका दिया, पीडीएम ने एलामिया जारी किया, आपका बाइकआउट किया, और आज आप इन्हीं तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अपनी रेट को कायम करने के लिए आपको डेयरिंग स्टेप्स जो हैं वो लेना पड़ेंगे। एक आधे को नाहल करें, घर भेजें, और तमाम के तमाम लोग जो हैं उन्हें एक पैगाम जाएगा और सारे के सारे जो है वो सीधे हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये शो था हमारा आज का। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।